सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में जंग बंद होने की उम्मीद उस वक्त दम तोड़ गई जब अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद हो गई। 100 रुकनी सेनेट में ये करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से नाकाम हुई, जिसके बाद सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जारी रखने का सियासी रास्ता मिल गया। अगर ये करारदाद मंजूर हो जाती तो अमरीकी अफवाज को इस तनाज़े से उस वक्त अलग रहना पड़ता जब तक कांग्रेस में बाकायदा इजाज़त ना देती। उधर सऊदी अरब के शहजादे तुर्की अल फैसल ने दावा किया है कि ईरान अमरीका जंग दरअसल नेतन्याहू की जंग है, जिसमें पूरे खित्ते को झोंका जा रहा है। उन्होंने इस पर गजा के हवाले से भी, उसमें जहाँ पे जुल्म सितम हुए हैं, उसका भी जिक्र किया। अमरीका के अंदर भी हम देख रहे हैं इस जंग पर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमरीका को इस जंग में धकेला गया और अमरीकी टैक्स के पैसे ईरान में स्कूल की मासूम बच्चियों पर बमबारी के लिए इस्तेमाल हुए। दूसरी जानिब खलीज में सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद दुबई और मुत्तहिदा अरब इमारात के दीगर इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ है, जबकि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस सिर्फ 5 दिनों में 20,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने मज़ीद ईरानी क्रूज़ मिसाइल मार गिराने का दावा भी किया है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये जंग 10 दिन और चली तो अमरीका के हथियारों के ज़खायर पर भी दबाव बढ़ सकता है। सो अब ये जो सारी सिचुएशन बन रही है, ये किस तरीके से और अब अमरीका क्या पोजीशन लेगा, इस पर एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने आज हमें ज्वाइन किया, फॉर्मर एम्बेसडर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो मैं आपकी जानिब आऊँगी। ख़ास तौर पे जब हम ये देख रहे हैं कि एक मूवमेंट जो इस हवाले से थी, इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया, इसके बाद सदर ट्रंप की पोजीशन आप कितनी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं? और जब अगर हम ओवरऑल देखें तो ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, जिस तरीके से ईरान टफ टाइम दे रहा है, जो कि शायद अमेरिका और इजराइल के लिए एक सरप्राइज़ भी हो सकता है। सो उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि ईरान की और अमेरिका की पोजीशन, आप किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे? जी देखिए, ये एक बड़ी दलदल में मामला अमेरिका और फंसता जा रहा है। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ईरानियन कितनी रेजिलियंट कौम है, कितनी पुरानी तहजीब है, और उनको आपने दीवार से लगा दिया है। और जब सुप्रीम लीडर हयात थे, शहादत से पहले वो कह चुके थे कि अगर आप जो हमसे डिमांड कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर को बिल्कुल ज़ीरो कर दें, मिसाइल को जो है कर्टेल कर दें, प्रॉक्सीज को छोड़ दें, ये 3 डिमांड, तो अगर हमें न्यूक्लियर के बारे में हम आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमें कहते हैं कि बाकी चीज़ें भी छोड़ दें तो हमारा डिफेंस क्या रहेगा। तो लिहाजा अब अगर हमें चॉइस करनी पड़ी तो हम जंग की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आप हमें धकेल रहे हैं। अमेरिका ने समझा कि पहली मरतबा और पहले ही आनुन फानुन में, जिस दिन तकरीबन 9:30 बजे का वक्त था सैटरडे के दिन, जब उन्होंने वॉलीज ऑफ बम्बार्डमेंट, जैसे कारपेट बम्बिंग होती है जिसमें शहीद कर दिया न सिर्फ सुप्रीम लीडर को, बल्कि उसके साथ उनके तकरीबन रफ़क़ाए कार और टॉप लीडरशिप के 42 के करीब जो दावा किया जा रहा है। तो उन्होंने समझा कि बस ठीक है, अब लीडरशिप जो है वो पहली फना हो गई है, दूसरी लेयर भी उनकी फना हो गई है, तो लिहाजा अब आसान है। जो लोग पोजीशन में थे, जिसका कि इंडिया रजा पहलवी के ने दिया था, तो वो अब आ जाएंगे और हुकूमत ले लेंगे। और यही उन्होंने बयान दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बयान दिया कि बस हम अपना काम खत्म करते हैं, आप आएँ और टेक ओवर कर लें। ये उनको अंदाज़ा नहीं था। और फिर अभी तो बात आप अपने इंट्रो में कर रही थी ना, और ये मिडल ईस्ट में भी महसूस यही हो रहा है, ख़ासतौर पर खलीजी रियासतों में, कि उनको रियलाइजेशन है कि किस तरह फ्रेगमेंटेशन करके आपस में उलझाया जाएगा, लड़ाया जाएगा, तबाही बर्बादी कराई जाएगी, ताकि ना दुबई की प्रोग्रेस रहे, दुबई में तबाही बर्बादी हो, सऊदी अरब, सारे खलीजी ममालिक में, ताकि वो सारे के सारे मिनाज अपना हो जाए, मरहून मिन्नत हो जाए। और इजराइल की, और तो ये कह भी रहे हैं कि गल्फ एनर्जी साइट्स पर जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं वो इजराइलीज ने की हैं। जी, ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी है, और ये फीलिंग भी है कि क्योंकि इस चीज़ गेम में ये चीज़ें तो एक है, लॉजिकल सी बात नज़र आती है। इसमें आपको एविडेंस तो मिलेगा नहीं, और ना एविडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त ईरान जब उसको खुद नहीं मान रहा है, हालांकि ईरान ने तो अब हर चीज़, अपने हर कार्ड्स, हर पत्ते अपने सामने रख दिए हैं। अगर ईरान ने किया होता तो ईरान बताता
کہ ہم نے خود کیا ہے، یا ہوتیوں نے کیا ہوتا تو ہوتی بھی بتاتے. پہلے بھی تو حملہ کیا تھا نا ہوتی نے، اور بتایا کہ ہم نے حملہ کیا، نقصان پہنچایا ہے آرامکو کو. تو بہرحال اب سلسلہ یہاں آ کے بیٹھا آپ کا دوسرا جو آپ نے اپنے بیانیے میں اور مجھے سوال سے پہلے پوچھا، آپ بات کر رہی تھی کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مضبوط ہوئے یا کمزور. ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر ظاہر ہے اس ووٹنگ کی وجہ سے یہ ویسے بھی ناکام ہونی تھی، کیونکہ اگر دونوں ہاؤس کا دیکھا جائے اور 2/3 میجارٹی کے دیکھا جائے اور قانون میں جو ان کے کانسٹیٹیوشن میں طاقت ہے امریکہ کے صدر کو ویٹو کرنے کا، جب تک کہ 2/3 میجارٹی نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ ویسے بھی دشوار تھا. کوئی مجھے اس پہ امید نہیں تھی، لیکن جو ڈیموکریٹس تھے یا جو 47 ووٹ ہیں 53 میں سے، اور جو 2 انڈیپینڈنٹ ووٹ ہیں، انہوں نے اپنا منشا دے دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ایسے معاملے میں جب اسرائیل بیچ میں آ جاتا ہے، جہاں اسرائیل کا انٹرسٹ آ جاتا ہے، تو وہاں پھر یہ ساری جتنی مخالفتیں ہیں، چاہے وہ ایوان میں ہو یعنی کانگریس میں یا ہاؤس میں ہو، یا وہ سڑکوں پر ہو، وہ اتنے کارگر ثابت نہیں ہوتے ہیں. اور میں اکثر ایک آج کل استعمال کر رہا ہوں فریز کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جہاں پہنچا دیا ہے اسرائیلی لابی نے، اور پورے جو تانے بانے بنے ہیں وہ اپنے حالات کے قیدی بن گئے ہیں. اب نہ اس سے جان چھڑاتی ان کو بن رہی ہے، اور نہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو روزانہ $1.25 بلین کا خرچ ہے اس جنگ پر. یہ جنگ کتنے عرصے رہتی ہے؟ محسوس ہوتا ہے کافی عرصے رہے گی. یہ بات درست ہے کہ کافی نقصان ہوا ہے، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ 86% جو ہے ان کی جو ہے میزائلز اور ان کے لانچرز کو تباہ کر دیا گیا ہے، جیسے چک ہیگل نے کہا ہے، ان کے منسٹر آف ڈیفنس نے. تو یہ بات غلط اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ آب و تاب کے ساتھ ایران جہاں چاہ رہا ہے اب بھی اپنے میزائل داغ رہا ہے، چاہے وہ قطر ہو یا خلیجی ممالک جو بھی ہو، جہاں جہاں امریکنز کا انٹرسٹ ہے وہاں آج بھی بیان دیا ہے فارن منسٹر عراقچی صاحب نے کہ جی ہم تو امریکن انٹرسٹ جہاں جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ خلیجی ریاست میں تو امریکن انٹرسٹ کوئی آج سے تو نہیں ہے، وہ تو بالکل، جب میں بھی وہاں سفیر تھا تو بغیر نام لیے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں کے ٹاپ رولر 1-2 کہتے تھے کہ پاکستان کو بھی کہو کہ امریکہ کے خلاف بات نہ کیا کریں، ہمیں دیکھیں کہ ہم امریکہ سے قریب ہیں تو آرام میں ہیں، سکھ میں ہیں. تو وہ آرام اور سکھ جو ہے ان کا وہ اس کی نظر ہوتا جا رہا ہے جو ایک گریٹر گیم ہے. اب آ جاتے ہیں بات اس بات پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو کیا کہا، اور ان کی جو وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن نے کہا، تو اس سے ہمارے پاس روڈ میپ اور واضح چیزیں سامنے آ جائیں گی. انہوں نے اپنے قوم کو اور خود جو اپنے آپ کو ایک ایلیوژن دیا ہوا ہے خوابوں کی دنیا میں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے تو جو ہے ان کو اس میں وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ کسی قسم کا امن ہو ایرانین، تو لہٰذا ہمیں تو تھریٹ تھا، اور 47 سال سے تھریٹ ہے. وہ پوری چارج شیٹ جو پہلے دی تھی اپنی تقریر میں وہ بار بار اس کا اعادہ کر رہے ہیں کہ یہ تو اسپانسر ہیں، پوری دنیا میں ٹیررزم پھیلاتے ہیں اس کے اسپانسر ہیں، اور یہ تو صرف 2 ہفتے کے نزدیک تھے کہ وہ ایٹم بم بنا لیتے، اس لیے ہمیں تو حملہ کرنا تھا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ مارکو روبیو کیا کہتے ہیں، وہ تو کہتے کوئی اور بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ اشارے کیوں ہیں؟ وہ اشارے یہ جو ہے یہ کنفیوژن کی نشانی ہے کہ جس اجلت میں گھسیٹا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو پرائم منسٹر اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں جب 13 تاریخ کو گئے ہیں فروری کو، تو وہیں روڈ میپ تیار ہوا ہے اور وہیں ساری ایشورنسز ہوئی ہیں، اور وہیں بیک ڈور سے گئے تھے تاکہ وہ صحافیوں کے سامنے سے بھی نہ گزریں. اور 3 گھنٹے لگائے تھے، اس میں ساری چیزوں سے پہلے اسرائیلی لابی نے اور ان کی ٹیم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا. کشنر سے پہلے بات ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی، وٹکاف سے پہلے ملاقات ہوئی تھی. ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد فیصل نے بھی یہی بات کی کہ چلتے چلتے ایک آخری اس کو میں کنکلوڈنگ بات کر دوں، چلتے چلتے کنکلوڈنگ بات کر دوں کہ جب نیتن یاہو کو پھر 19 تاریخ کو بورڈ آف پیس میں آنا تھا تو وہ اس لیے نہیں آئے، اور میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں کئی چینلز پر کہ اس لیے کہ انہوں نے تیاری کرنی تھی کہ کسی طرح یہ معاملہ جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے اس کو کر لیں. تو اب جس دلدل میں وہ پھنس گئے ہیں اس دلدل سے ان کو نکلنا مشکل ہو رہا ہے. ایران کی ڈی سینٹرلائز کمانڈ ہو گئی ہے، کیونکہ جو ٹاپ کمانڈ ہے اس کو تو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا ہے، ڈی کیپیٹیٹ کیا ہے. اب ہر کمانڈر جو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں ہے
وہ ایک ماسٹر پلان اس کو ملا ہوا ہے جو اپنی حیات میں ہی جب شہید ہونے سے پہلے سپریم لیڈر نے دیا تھا، اس ماسٹر پلان کو رکھ کے امریکن انٹرسٹ جہاں جہاں ہے اس کو کیا جا رہا ہے۔ کلیم اور کاؤنٹر کلیم کافی ہو رہے ہیں، لبنان پہ بھی چڑھائی کر دی ہے اسرائیل نے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی موقع ہے کہ حزب اللہ کے بہانے ابھی تو ان کی زمینی فوجیں بھی چل پڑی ہیں۔ دوسری طرف ایک جو خطرناک بات ہے جس کی مجھے فکر ہے وہ یہ ہے کہ کرد کو 1 سال سے ویپنائز کرتے رہے ہیں، جو عراقی کرد ہیں ان کو داخل کر دیا ہے زمینی لحاظ سے کہ جاؤ لڑو ان کے ساتھ۔ تو یہ مجھے آگے جا کے جو حالات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے لیبیا میں سول وار اب بھی چل رہی ہے، جیسے کافی ملکوں میں سول وار کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو جو یہ حالات کریٹ کر رہے ہیں کہیں سول وار وہاں شروع نہ ہو جائے۔ اور ہمارے پاس آج جی احتشام صاحب، ابھی الجزیرہ کی یہ رپورٹ کتنی پرٹیننٹ ہے؟ یہ کیٹڈ سٹاک ہے ان کے پاس، انٹرسیپٹرز جو میزائلز ہیں ان کا امریکہ کے پاس، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دلدل میں پھنس چکے ہیں امریکی صدر، لیکن ہر جگہ سے ہم ایک ہی آواز سنتے آ رہے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کر دینا چاہیے۔ ٹونی بلنکن بھی آج اس حوالے سے بولے ہیں کہ جی اس جنگ کو بند کرنا چاہیے امریکی صدر کو۔ اس کے علاوہ کیلیفورنیا کے گورنر کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد جس طرح سے میں نے سعودی عرب کے ترکی الفیصل کا بیان بھی یہاں پر کوٹ کیا۔ تو ریئلائزیشن تو آپ سمجھتے ہیں امریکہ میں ہوگی یا ریمورس بھی ہے؟ اور اگر یہ فیس سیونگ والی جنگ ہے تو کس حد تک یہ فیس سیونگ کو لے کر چلیں گے امریکی صدر؟ دیکھیے آمنہ، جس مشکل حالات میں اس وقت پوری دنیا جا چکی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم اسرائیل کو تو چھوڑ دیں، وہاں پہ تو ان کی اپنے جو فار رائٹ لوگ ہیں انہوں نے تو ایسی کہانی اپنے لوگوں کو سنائی ہے کہ ایک خاصی بڑی تعداد جو ہے نا تھوڑے بہت جلسے جلوس نکلتے ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جی جو ہے نا پورا کا پورا اثر و رسوخ جو ہے نا اسرائیل کا پورے مڈل ایسٹ میں ہو جائے، تو وہ تو چاہ رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں جو مرضی کہیں، ابھی بھی آوازیں اٹھتی ہیں وہاں پہ، سول سوسائٹی بڑی وائبرنٹ ہے، میڈیا بھی بہت تک آزاد ہے، لیکن آپ دیکھ لیں ایک بات سارے لوگ کر رہے ہیں کہ ایک طرف ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ میں جو یہ حملہ کیا گیا ایران پہ، اس کو کوئی بھی انڈورس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میجورٹی آپ دیکھ لیں، سروے آئے ہیں 60% کے قریب لوگوں نے کہا ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے، یہ غلط فیصلہ کیا گیا۔ آپ ان کی آمنہ باڈی لینگویج دیکھیں، چاہے ٹرمپ ہوں، وزیر دفاع ہوں، مارکو روبیو ہوں، ان کل تو خاص طور پہ جو پریس کانفرنس بار کو اپنا وزیر دفاع کے ساتھ ان کے سینکام کے جرنیل نے کی تھی، تو باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں خود لگ رہا ہے کہ غلط ہے۔ لیکن اب معاملہ جتنی طرف چلا گیا آگے آمنا، اس وقت تو پوری دنیا میں پریشانی شروع ہو گئی ہے کہ جنگ تو شروع ہو چکی ہے، اور سروائیول کی جنگ ہے، وہ تو وار آف چوائس امریکہ کی تھی، یہ سروائیول کی جنگ ہے ایران کی، وہ کب تک لڑے گا؟ لیکن مجھے تو ذاتی طور پہ لگتا ہے آمنا کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے لڑنے کا۔ مجھے وہ 80s کا یاد آ رہا ہے جب سوویت یونین انٹیکٹ تھا، تو ان کا ایک علاقہ ہے چچنیا، وہاں پہ بہت زبردست قسم کی بغاوت ہوئی تھی، پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اتنے برے طریقے سے بروٹلائز کیا تھا اس وقت روس نے، اور ان کو تقریباً بالکل زمین سے لگا دیا تھا۔ وہ لڑتے لڑتے مر گئے، انہوں نے جس کو کہنا چاہیے ہتھیار نہیں اتارے تھے، نہیں چھوڑے گئے انہوں نے۔ تو یا تو ایران اس طرف جائے گا کہ ٹھیک ہے بھئی اگر ایسی ہے تو ہم لڑیں گے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، جتنا ان کو اکیلا کر دیا گیا ہے۔ ابھی دیکھ لیں بار بار جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو اب جو گلف ممالک ہیں ان کے سویلین جگہوں پہ تو حملے نہیں کر رہے، ہم تو جناب ان کی ملٹری انسٹالیشن پہ کر رہے ہیں۔ ابھی جو کل کا دعویٰ ان کا، اگرچہ سعودی عرب نے کچھ نہیں بتایا، وہ جو کہتے ہیں ریاض کا جو دفاعی اڈہ ہے امریکہ کا، وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم نے مارا ہے، اپنا بیلسٹک میزائل مارے ہیں اور دوسرے میزائل مارے ہیں، ڈرون، جس سے 80-85 امریکی مارے گئے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ڈینائی کرتے ہیں، لیکن ایران اپنا سعودی عرب کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ ابھی دیکھیں آمنہ جو امیڈیٹ کنسرن ہے نا مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کی صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بگڑے گی، دیکھیں معاشی اثرات تو پوری دنیا میں آئیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ابھی مڈل ایسٹ کا نقشہ جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، دیکھیں UAE، قطر، اتنی رونق ہوتی تو ختم ہو رہی۔ ہمارے یہاں صورتحال کیا لیٹسٹ اب یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو تیل اور LNG آتا تھا، یہ جو 25% آپ دیکھ لیں ابنائے ہرمز سے، اسٹیٹ آف ہرمز سے آتا تھا، وہ پاکستان کو جو ملتا تھا، یہ اپنا تیل سعودی عرب سے اور LNG قطر سے، اب وہ رک گئی ہے اس کی سپلائی۔ ابھی جو لیٹسٹ اطلاعات تو آئی ہیں، وہ ایویشن کا جو نقصان فلائٹ 550 جو رکی ہیں، وہ 20 بلین روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ شپنگ کمپنی نے پاکستان کا آمنہ ہر کنٹینر جو باہر جاتا ہے اس سے یا آتا ہے، اس پہ انہوں نے فی کنٹینر 1500 سے $2000 جو ہے نا وہ اپنا کہتے ہیں زیادہ لینا شروع کر دیا۔ اور کراچی میں اور پاکستان میں جتنے کنٹینر آتے ہیں، کہتے ہیں 5000 روزانہ کنٹینر آتے ہیں،
اس لحاظ سے دیکھا جائے تو روزانہ 75 لاکھ سے 1 کروڑ ڈالر 75 لاکھ ڈالر سے 1 کروڑ ڈالر ہمیں زیادہ دینے پڑیں گے. تو ہماری صورتحال تو ویسے بھی اقتصادی طور پہ ہماری جو مشکلات ہیں, اب ساری دنیا تو کہتی ہے جنگ بند کریں, جنگ بند کون کرے گا؟ ابھی دیکھیں دونوں طرف سے وہی بات ہوتی ہے, سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے. ٹرمپ صاحب نے کہا تھا جی ہمیں کہا گیا کہ جی جنگ بند کریں, ہم نہیں کریں گے. پھر سب سے پہلے تو ویسے ایران نے کہا تھا ہم نے جنگ بند نہیں کرنی. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہم بھی کوئی اتنی جلدی میں نہیں بند کرنی. ابھی لگ رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, فیس سیونگ کیسے ہو سکتی ہے؟ فیس سیونگ ایسی ہو سکتی ہے کہ یا تو کوئی بڑے لیول پہ, اس پہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے, ان سے چلے میں سوال ہی پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مشاورت کے لیے یہ جو ڈپلومیسی دکھانی ہوگی کس ملک کی بات سنی جائے گی, کیونکہ جنگ کے تو آثار نظر آ رہے ہیں اور تیسری جنگ کی لوگوں نے باتیں شروع کر دی ہیں, کون بند کرائے گا؟ اگر بند نہیں ہوتی تو پھر دوسری صورت میں فیس سیونگ امریکہ کو تو مجھے نظر نہیں آتا. آپ دیکھ لیں جو اس وقت وہاں پہ لوگوں کی اوپینین بن چکی ہے وہ تو ان کے خلاف ہی ہے. لیکن یہ بڑے ہٹ درم آدمی ہیں, لوگوں نے بڑی ان سے امیدیں لگائی تھیں, اور یہ وہ بندہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتا تھا میں جنگیں بند کرانے کے لیے آئے ہوں, اب جنگی شروع کروا دی لے کے ہر طرف. تو نہیں لگتا کہ فیس سیونگ جو آمنہ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ فیس سیونگ کیسی ہوگی, مجھے نہیں لگتا. آپ دیکھ لیں امریکہ تو پیچھے نہیں ہٹے گا, اسرائیل نے اپنا باز نہیں ہے نا, وہ تو کرتا رہے گا, شہ لے کے مارتا رہے گا, نقصان پہنچاتا رہے گا. آج سینٹرل ایران اور ویسٹرن ایران جو ہے نا وہ سارا کا سارا انہوں نے بڑے بڑے شہر جو ہے نا انہوں نے ان کی چھاونیاں اور انسٹالیشن تباہ کی ہوئی ہیں. اس صورت میں کسی کو نہیں لگتا کیا ہوگا, پروسیس میں ہمیں بڑا نقصان ہوتا نظر آ رہا. سوال یہ ہے کہ جی کون جنگ بند کرائے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کوئی ہے ایسا؟ غزہ کا جنگ بند کرانے میں دنیا باہر نکل آئی تھی, لوگوں کا سمندر تھا, یورپ میں تھا, امریکہ میں تھا, بڑی کانگریس میں بھی ڈیبیٹ ہوئی, بڑی نکتہ چینیاں ہوئیں. غزہ وہیں کا وہیں جینوسائیڈ ہوتا رہا. اور کیوں ہوتا رہا؟ کیونکہ اسرائیل چاہتا تھا. اسی طریقے سے اب یہ جو ایران کا ہے, جب تک اسرائیل اپنا فنیشنگ لیول پہ نہیں آ جائے گا. اور اسرائیل کیوں یہ چاہتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے ایمبیسڈر نے جو اسرائیل میں تعینات ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بیبلیکل ریکوائرمنٹ ہے, بیبلیکل رائٹ ہے, اور یہ اس کی سورہ بھی ہے جو کہ بائبل کی 17 نمبر ہے وہ جو اس کی پیراگراف. تو بہرحال وہ اس کے مطابق ان کا حق ہے. خیر وہ اس سے قطع نظر, لیکن یہ تو بہت درینہ خواہش رہی ہے اسرائیل کی اور اس کی نیتن یاہو کی, اور اس میں تو ہمیشہ سے تل ملاتے رہے. کیا انہوں نے پچھلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو پریویل کر لیا تھا B-2 بمبر وغیرہ سے ان کے نیوکلیر فیسلٹیز کو نقصان پہنچانے کے بعد کہ جی ہم نے اپنی فتح حاصل کر لی, ایک ٹرافی لے گئے وہ یہاں سے. اب ان کے پاس اگر فیس سیونگ کرنی ہے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو اپنے قوم کو کہ دیکھیے ہم نے ساری ان کی لیڈرشپ فنا کر دی, سپریم لیڈر کو ہم نے فنا کر دیا. اب یہ ہے کہ ان کی نیوکلیر کے لیے وہ انریچمنٹ کے لیے پہلے بھی تیار تھے, اب بھی تیار ہے کہ انریچمنٹ نہیں کرتے. فتح ڈکلیئر کر دیں, ایران فتح ڈکلیئر کر دے کہ جی ہم نے تو 8 سے 8 بجا دی, دونوں ممالک فتح. لیکن یہ نظر نہیں آتا. فتح ڈکلیئر کرنے کے لیے اس تباہی کے بعد دونوں ملک اپنی فتح ڈکلیئر کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ ہونے نہیں دے گا. جو اسرائیلی لابی ہے اس کے بارے میں جو ان کے تانے بانے ہیں, پاکستان, ترکی, سعودی عرب, ان کا کوئی رول نہیں آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب؟ یہ ہم سفارتی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے؟ عرب لیگ, OIC اور اس لیول پہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کے ناظرین کو سہولت کے لیے وہ جملے جو میں نارملی استعمال نہیں کرتا ہوں, یہ تیرے سارے جو خلیجی ممالک ہے, ترکی ہے, پاکستان ہے, غزہ کے معاملے میں ان کی کون سی بات سنی کسی نے؟ ہم نے کتنی اپنی بلند آواز سے, گرجدار آواز سے, ڈپلومیٹک انداز سے, جو کہ صحیح کیا, ہم نے آواز سیکورٹی کونسل میں اٹھائی, دنیا میں اٹھائی, OIC میں اٹھایا. چلے ان ساروں کو چھوڑتے ہیں. 57 ممالک کا بلاک تقریباً 1 ارب 10 بلین کا یہ بلاک ہے پورا, دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے. لیکن انہوں نے 4 میٹنگ کی سیشنز کیے اپنے ہیڈ آف سٹیٹس کی, اور ہیڈ آف مذمت در مذمت, پھر مذمت, دوبارہ مذمت. اس کے علاوہ کچھ انہوں نے کیا؟ کیا اتنی بھی ہمت کی کہ اپنی فضاؤں کو بند کر دیں جہاں سے اتنے ہتھیار و اوزار اسرائیل کو بھیجے جا رہے تھے کہ جینوسائیڈ کرو؟ کسی میں نہیں تھی اتنی ہمت. تو اسی لیے امید اور آس لگانا بہت عجیب سی بات ہوگی. اور پھر پاکستان کا سوال, پاکستان تو ہمیشہ جسے اپنے ڈپلومیٹکلی جتنا کر سکتا ہے کر رہا ہے. اتنی دور پاکستان بیٹھا ہوا ہے اسرائیل سے. ان سارے ممالک جو پیٹرو ڈالر سے مالا مال ہیں, جنہوں نے
ان کے بہاف پر پاکستان جا کے کہیں کود پڑے، یہ بھی کوئی دانائی نہیں ہے. پاکستان نے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کا انٹرسٹ دیکھنا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. واپس آ جاتے ہیں اس بات پر کہ آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے. اکانومی میں جو پروجیکشنز ہوئی ہیں دنیا میں، اور پھر آپ نے کہا کہ اس کو روک کون سکتا ہے؟ روک اس کو یہی کر سکتی ہے جو یہ معاشی ضرب لگے گی امریکہ کو اس میں، کیونکہ غزہ کے معاملے میں معاشی ضرب نہیں لگی تھی اس کو. اس معاملے میں ان کی جب پیٹرول پمپوں پر لائن لگے گی، حالانکہ ان کے پاس اپنا پیٹرول کافی ہے، لیکن اس کی جو پروجیکشن کی ہے جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں 3.5 بڑی آسانی سے پوری دنیا میں اسٹاک گرے گا. بالکل معاشی لاس اسی طریقے سے پھر obviously امریکہ کے لیے سوچنے اسی طریقے سے آئل 125-130 ڈالر تک جانے کا اندیا دیا گیا ہے. ابھی تو تیزی سے ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آیا بریک کی جانب جانے کا کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. احتشام صاحب ساتھ ہی رہیں گے. بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے سری لنکا کے ساحل کے قریب ایک سنسنی خیز واقعے نے خطے کی سیاست کو ہلا کر رکھ دی ہے. امریکی آبدوز کے حملے میں ایرانی بحری جنگی جہاز تباہ ہو گیا. سری لنکن بحریہ کے مطابق اب تک 87 لاشیں سمندر سے نکالی جا چکی ہیں. یہ جہاز اس وقت نشانہ بنا جب وہ بھارت میں ہونے والی بین الاقوامی بحری مشق میں شرکت کے بعد واپس ایران جا رہا تھا. بھارتی پورٹ میں اس کی موجودگی کی تصدیق بھارتی بحریہ کی پوسٹوں سے بھی ہوئی ہے. امریکی موقف یہ ہے کہ خطے میں جاری کشیدگی کے دوران ایرانی بحری سرگرمیوں کو روکنا ضروری تھا، اس لیے کارروائی کی گئی. لیکن اس واقعے کے بعد بھارت کی سیاست میں ہلچل ہے اور وزیر اعظم مودی کے حالیہ دورہ اسرائیل پر بھی سوالات ایک بار پھر اٹھنے لگے ہیں. اپوزیشن رہنما اس پر جہاز کی تباہی پر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ادھر امریکی دفاعی حلقوں کے جو سابق مشیر ہیں ڈوگلس میکگریگر، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ممکن ہے امریکی بحریہ خطے میں بھارتی بندرگاہوں سے فائدہ اٹھا رہی ہو، جس کی تردید نئی دلی کر چکا ہے. لیکن سوال اب بھی باقی ہے، کیا یہ محض ایک ہوائی تھی یا اس کے پیچھے خطے کی بڑی سفارتی بساط بچھائی جا رہی ہے؟ اس میں بھارت کا جو خفیہ کردار ہے وہ کس حد تک ہے؟ احتشام صاحب سے اس پر تجزیہ لیتے ہیں. احتشام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک اتفاق ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آج کی رپورٹ ہے جس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو کوپریشن ہے بھارت کا اور امریکہ کا وہ بڑھے گا، چونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں گلف کنٹریز کی جانب سے تو جو معاملات سامنے آ رہے ہیں یا جس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت یہ سپیس دے گا امریکہ کو؟ ابھی تک تو وہ تردید کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے عزائم سے ہم سب واقف ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کا اسرائیل کا دورہ بالکل اس جنگ کے سٹارٹ سے پہلے ہونا، کیا معاملات آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی امنا، اس سٹوری کو میں نے بھی بڑے غور سے دیکھا، مختلف جگہوں پہ چیک بھی کیا، پڑھا بھی، اور ہندوستان کے اخبارات کو دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ لیں، ان کی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں جو شور پڑا ہوا ہے. مطلب ڈاٹ کنیکٹ کریں آمنا تو سبسٹینشل ایویڈنس تو نظر آتا ہے کہ بھارت کا جو جس طریقے سے وہ پینٹاگان کے سابق افسر ڈگلس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھارتی بندرگاہوں سے امریکہ مستفید ہو رہا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو صداقت نظر آتی ہے. دیکھیں نا، اب جس طریقے سے برطانیہ نے، یورپ نے، اسپین نے ایک بڑا واضح طور پہ اپنے اڈوں کو دینے سے انکار کیا یا بہت ہی لمیٹڈ اس کو کر دیا، جس کا شاید اس سٹیج پہ امریکہ کو فائدہ نہیں ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بنائے بیٹھے ہیں اور بڑے سخت لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں. کیئر سٹارمر کے بارے میں جو پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہو، چرچل سمجھتے ہو، اس طرح کی باتیں کی. دیکھیں اب امریکہ کے لیے تو بڑا مشکل ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو انٹرنیشنل واٹر میں ان کو مارا ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھا جائے تو وہ ہے انڈین اوشن کا علاقہ، اور اس میں تو ان کے جو جہاز کھڑے ہوئے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اپنا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہاں پہ ابراہیم لنکن سے وہ آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، ٹارپیڈو کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے. لیکن کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ بغیر کسی انٹیلیجنس دیے بغیر شاید امریکی بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب امریکہ کے لیے تو آمنا یہ بھی مشکل ہوگی ہے نا کہ اسی ریجن میں اب بے آف بنگال ڈیگو گارشیا جو ہے نا، وہ جہاں پہ برطانیہ کا آپ دیکھ لیں وہ بحری اڈہ ہے، 1814 سے ان کے پاس ہے. اب یہ 2015 میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، 2025 میں ماریشس کے ساتھ ان کو واپس کرنا بھی واپس نہیں کیا. وہ بھی جو ہے نا امریکہ ایپرنٹ لگ رہا ہے کہ برطانیہ نے اس کو بھی اجازت نہیں دی اس ریجن میں اگر کوئی کارروائی کرنی ہے. تو بہت سے حوالے سے تو لگتا ہے کہ اب جو امریکہ کو ضرورت ہے اپنے پارٹنرز کی، اپنے
جو اتحادیوں کی ضرورت ہے وہ تو سامنے نہیں آئے. اب تو ساری دنیا میں 3 نام لیے جا رہے ہیں کہ جو چڑھائی بھی ہیں. ہندوستان کا بڑا واضح طور پہ نام آیا, اور ان ٹائملی جو وزٹ کیا انہوں نے اسرائیل کا, اس کی وجہ سے اپنی مقبولیت بھی کھو رہے ہیں. وہاں پہ بھی بہت قسم ہو رہا ہے ہندوستان میں. تو اس وقت تو انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ ہی نظر آ رہے ہیں ایران کے خلاف. اور ویسے بھی ہم نہ دیکھیں نا, یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں 86 لوگ مارے گئے, بے شمار لوگ ابھی بھی 66 لوگ ابھی مسنگ ہیں. اب کیا ہوگا جس طریقے سے ٹارپیڈو کیا. بائی دی وے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا کلیم ہے نا, میرا خیال ہے وہ بھی ہماری طرح ہسٹری سے ٹوٹلی ناویلد آدمی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہم نے یہ پہلی دفعہ یہ جہاز جو ہے نا ٹارپیڈو کیا ہے. وہ بھی 71 کی وار میں ہندوستان کا ہم نے ایک بحری جہاز کو ٹارپیڈو کیا تھا, ہم نے مارا تھا, بالکل اس کو تباہ کیا تھا. چاہے اپنے لوگوں سے پوچھ لیا کریں بات کرتے ہوئے, لیکن نہیں چلیں, وہ جو ان کی ریپوٹیشن ہے, جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں اور جتنی ایروگنس ان میں اس وقت آ چکی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں, ہم تو دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں انڈائریکٹلی. وہ آنکھیں رشیا اور چائنا کو بھی دکھاتے ہیں کہ بیچ میں مت آنا, لیکن آپ بھی اس میں مارے جائیں گے. تو دیکھیں اس وقت صورتحال بڑی بگڑ رہی ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ہندوستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ایران کے اچھے تعلقات تھے ایک زمانے میں خراب ہوئے, ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ان کے ساتھ. اور یہی وجہ کہ آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن یادیو جو جاسوس ہے انڈین ایرانی بلوچستان سے آیا تھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس وقت شاید ان کی حکومت کے بھی ایجنسیوں کی کنائبنس تھی. اس دوران تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ہوا تھا, اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا تھا کچھ عرصہ بعد ایران نے جو ڈرون مارا تھا پاکستان پہ, پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا, پھر صلح صفائی معاملات ہمارے بہتر ہو گئے. اب بہرحال ہم نے دیکھا ہے جون کی جنگ کے بعد اور اب کے بعد ایران کے عوام بھی, پارلیمنٹ بھی, سب لوگ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جتنا اوپنلی پاکستان کھڑا ہوا کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوا. تو ہندوستان میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی یہ جہاز مارا گیا, کس طرح مارا گیا, آپ جواب دیں. اور لوگ وہی بات کر رہے ہیں کہ بھی آپ کیوں گئے تھے وہاں پہ, جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے آپ نے. ایک چیز بڑی عیاں ہے اور وہ یہ ہے کہ بی جے پی اور RSS کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا ہے ان کے اندر جو پایا جاتا ہے, یہ ایک مشترکہ انٹرسٹ ہے اسرائیل کے ساتھ ان کا. وہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلام کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے اور جیسے وہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں, اور یہاں پر بھی جس طریقے سے مسلمانوں کی عزت پامال ہوتی ہیں, جس طرح وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز تو بڑی عیاں ہو چکی ہوئی ہے, اس پر کوشچنز بھی کہاں ریز کرنے چاہیے؟ یہ تو صاف سی بات ہے, جو ان کا گٹھ جوڑ ہے وہ اب اس سے خطہ جو ہے وہ سب واقف ہے, بخوبی واقف ہے. جی ہم نا اس جنگ میں کچھ امریکہ اور ہندوستان کی سملیرٹیز نظر آتی ہیں. دیکھیں نا جس طرح اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے آپ کو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ہیک سیکٹر نے بیان اسلاموفوبیا پہ دیا, اب اسی طرح ہندوستان کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایک کس طرح کی مشکلات ہیں. وہاں پہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے سیکولرزم ختم ہو رہا ہے, ان کی سیاسی جماعتیں, ان کا میڈیا, ان کے تھنک ٹینک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتظار کر رہے ہیں, جس طرح انتظار امریکہ میں ہو رہا ہے کہ 3 سال کس طرح سے گزر جائیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے تو معاملات دنیا کے ساتھ بہتر ہوں. اسی طرح لوگ اب ہندوستان میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اب 2-3 سال رہ گئے ہیں, اب یہ ان کے ختم ہو, مودی کے کوئی نیا الیکشن ہو, کیونکہ پاپولیرٹی ان کی بڑی نیچے آ چکی ہے. آپ نے دیکھا اب کی بار 400 پار والا معاملہ تو نہیں ہوا تھا نا, تو آپ نے دیکھیں کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے, ان کے لوگ مخالفین بہت آگے چلے گئے ہیں. ابھی دیکھیں کل سونیا گاندھی نے بیان دیا. اس طرح میں دیکھا تھا مانیکا شرما, ایک بہت بڑے جو ڈپلومیٹ ہیں, ان کے مانی شرمن نام ان کا, مانی شرمن, وہ پاکستان میں بھی رہے ہیں, ادھر سفیر رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی رہے ہیں. وہ تو اکثر پاکستان کے ساتھ بڑی محبت کی پینگیں ڈال رہے ہوتے ہیں. مانی شنکر نام ان کا. کیوں نہ ہو, جب امریکہ سے پریشر آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے رشین آئل جو اس کی خریداری ہے وہ ہالٹ کر دی گئی ہندوستان کی جانب سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں امریکہ کے ساتھ تعاون کے لیے ہندوستان کھل کر یہ پوزیشن لے گا؟ دیکھیں آمنہ, یہ پاکستان کی اور ہندوستان کی جو مئی کی جنگ ہوئی تھی, جس میں ہندوستان کو بڑی مار پڑی, سبکی اٹھانا پڑی, اور امریکہ آؤٹ آف دی وے جا کے اب تک آپ نے دیکھا 10-12 دن پہلے تک صدر ٹرمپ نے کہا کہ 11 جہاز گرائے تھے انہوں نے, وہ اب تک مودی سے چٹکی لے رہے ہیں مودی کی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کیوں نہیں مانتے کہ میں نے جنگ بند کروائی تھی. ان حالات میں بھارت کے اوپر, ان کے میڈیا کے اوپر, ان کے تھنک ٹینک, ان کی سول سوسائٹی یہ کہہ رہی تھی کہ جی امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے جس طریقے سے ہیں اتنے اچھے ہیں, ہم ان کو تو اتحادی ہیں, ہم تو ان کے بڑے زبردست پارٹنر ہیں, اور اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کیوں اچھے ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو وہ اب ہندوستان پہ اور خاص طور پہ مودی پہ بڑا شدید دباؤ ہے کہ کسی طریقے سے ہندوستان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں. اور یہ جو آئسولیشن بڑی برداشت کرنی پڑی, اب تک کر رہے ہیں. جنگ کے بعد آپ نے بڑے بڑے ڈیلیگیشن ان کے گئے, کسی نے بات نہیں ان کی سنی. پاکستان کے ڈیلیگیشن کی جو لیڈ بائی
بلاول تھا اس کی بات سنے گی. مانا گیا کہ جی ٹھیک ہے پہلگام کے بعد کوئی ایویڈنس نہیں دی, انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا, یونائٹڈ نیشن نے بھی یہی کہا. تو وہ معاملہ جو سبکی بودی کو اور ان کی سرکار کو اٹھانی پڑ رہی ہے نا, ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے بہتر ہو جائیں, واپس ہوئیں, پاکستان ان سے دور ہو جائے. دوسرا ان کا یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تو مل کے ایجنڈا ان کا دیکھیں نا, جس طرح وہ بستیاں ختم کر رہا ہے, غیر قانونی بستیاں بنا رہا ہے وہاں پہ, یہی کام ہندوستان کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں انداز میں. تو امریکہ اس کو دیکھتے ہوئے تو لگ رہے اسرائیل اور انڈیا کے ہم دیکھ رہے ہیں مفادات مشترکہ ہی ہیں, اور اب دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کس حد تک یہ کھل کر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, مفادات مشترکہ ہیں, ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑے گا. جی رائٹ, تھینک یو سو مچ احتشام صاحب, جزیہ پیش کیا. بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ایف بی آر ترمیمی بل منظور کر لیا ہے, جس کے تحت ٹیکس پالیسی کا اختیار ایف بی آر سے منسٹری آف فائنانس کو منتقل کیا جا رہا ہے. حکومت کا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قانون میں ترمیم ضروری تھی, لیکن کمیٹی اجلاس میں سینیٹر طلحہ محمود نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس ترمیم سے چیئرمین ایف بی آر کو غیر معمولی اختیارات مل جائیں گے اور ممبران کی تقرری اور تبادلے بھی انہی کے اختیار میں ہوں گے. اجلاس میں ٹیکس نظام پر سخت تنقید بھی سامنے آئی ہے اور کہا گیا کہ بعض لوگ 10 لاکھ ٹیکس دینے کے بجائے 20 لاکھ دے کر ایف بی آر سے جان چھڑانے کو ترجیح دیتے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ اس تبدیلی کا مقصد ٹیکس پالیسی کی تشکیل کو ٹیکس وصولی اور انتظامیہ سے الگ کرنا ہے. لیکن اب ان اصلاحات سے کیا امپروومنٹ آئے گی یا یہ پولیٹیسائز ہو جائے گا معاملہ؟ انور کاشف ممتاز صاحب ٹیکس ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ انور صاحب فار یور ٹائم. یہ جو ٹیکس پالیسی کے معاملات میں جو ہم شفٹ دیکھ رہے ہیں فائنانس منسٹری کے جو ٹیکس پالیسی آفس میں منتقل کرنا, اس سے آپ کے پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہوں گے اس کے؟ خاص طور پہ اس سے آپ امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں یا وہی جو ہم کہتے ہیں کہ جو اس سے سیاست کی انوالومنٹ اس میں بڑھ جائے گی, پولیٹیسائزیشن کا خطرہ ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا. بیسکلی دیکھیں اس میں جو صورتحال ہے یہ بہت پرانی ڈیمانڈ تھی کہ پالیسی کو جو ہے نا الگ کر دیا جائے, بیکاز اگر پالیسی میں بھی انوالو رہے گا اور ایگزیکیوشن میں بھی انوالو رہے گا تو ہمیشہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کانفلکٹ آتا تھا. تو ایف بی آر بینگ اے ریونیو اتھارٹی, اس کا کام ایگزیکیوشن ہونا چاہیے, اس کا کام بجٹ نہیں بنانا چاہیے, اس کا کام پالیسی نہیں بنانا چاہیے. تو یہ جو اقدام ہے یہ بڑا پرانی ڈیمانڈ تھی کہ الگ کیا جائے. اور دنیا بھر میں کہیں بھی جو ہے نا جو ریونیو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ پالیسیز اور بجٹ نہیں بناتی. بجٹ اور پالیسی جو ہے منسٹری بناتی ہے, پھر وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے, پارلیمنٹ میں پھر جو بھی اس کا پروسیس ہے کمیٹیز میں آتا ہے, فائنانس کمیٹی, اور پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے. تو یہی صورتحال یہاں بھی ہونی چاہیے تاکہ عوام کی جو ریپریزنٹیشن ہے اس کا انپٹ آ سکے. جب وہ ٹیکس کے حوالے سے پالیسی بنا رہے ہوں, ٹیکس لگا رہے ہوں, ٹیکس ختم کر رہے ہوں, کہیں ایگزمپشن دے رہے ہوں, تو وہ بیسکلی یہ انہوں نے سپریٹ کر کے اچھا کیا. اور یہ میرے خیال میں اس کے پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے. یہ پہلا بجٹ ہونے جا رہا ہے جس میں منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ پالیسی ڈویژن جو ہے وہ بجٹ کو پورا فارمولیٹ کر رہا ہے اور اس میں انپٹ لے رہا ہے لوگوں سے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس سے لانگ ٹرم میں جو ہے بینیفٹ ہوگا. لیکن یہ جو پروپوزڈ امینڈمنٹ ہے یہ الاؤ کرے گی اب ریونیو سیکٹری کو کہ جو سینئر آفیشلز ہوں گے ایف بی آر کے, ان کی اپائنٹمنٹ اور ٹرانسفر کے حوالے سے. سو آپ نہیں سمجھتے کہ انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس اور اس کے ساتھ ساتھ جو مورال ہے افسران کا وہ اس سے متاثر ہوگا؟ دیکھیں یہ تو چیئرمین ایف بی آر کے پاس ہمیشہ تھی کہ وہ اس کو کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتا ہے, اور جو ہے وہ ان کو جہاں بھی اس کو یوٹیلائز کرنا, بیکاز وہ چیئرمین ہے اس پورے ڈپارٹمنٹ کا, تو اس کے پاس یہ پاور تو ہوتی ہیں. ہاں جہاں تک اپوائنٹمنٹ تو اس کا ایک اپنا طریقہ ہے جو کہ فیڈرل سروس کمیشن کے ذریعے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, تو وہ اس میں تو میرے خیال میں کوئی چینج نہیں آیا ہے. ٹھیک. اور یہ جو ٹیکس شارٹ فال ہے بیسکلی, اس کو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس گیپ کو کلوز کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کی آپ مینلی کاز کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. انفارچونیٹلی ہم ایڈ ہاکزم پہ کام کرتے ہیں, لانگ ٹرم پلاننگ پہ کام نہیں کرتے. ہم IMF کو
ایگزیکیوٹ کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پالیسی نہیں بناتے, ہم لانگ ٹرم اکنامک پالیسی نہیں بناتے, جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ آج آپ نے 1000 ارب جمع کرنا ہے, لیکن آپ کی گراؤنڈ پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ٹیکس کی صورت میں ایکسچیکر میں گرے گا. لیکن اگر اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوگی تو اس کا ایکسچیکر میں اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. آپ کتنا بڑا بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں تو اس کی اچھا اس میں کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کر دیا تو جو فیلڈ آفیسر ہوتے ہیں وہ ہارڈنس کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو ہے انفورس کر رہے ہوتے ہیں زبردستی, اور جو انوائرمنٹ ہوتا ہے, جو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے, جو حکومت کی ذمہ داری ہے بزنس کو دینا, وہ ختم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بزنسز جو ہیں وہ صحیح طور پہ لوگ جو ہیں کاروبار نہیں کر سکتے, انویسٹمنٹ آپ کی فلائٹ ہو جاتی ہے. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ لانگ ٹرم پالیسی بنائیں, ٹیکس آف ریٹ کو کم کریں, اور اس کے بعد اور ڈاکومنٹیشن کریں. یہ 3 چیزیں ہیں جو مین ایلیمنٹس ہیں پاکستان میں اکانومی کا فالٹ ہونے کا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آیا, تھینک یو سو مچ. انور کاشف ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس پر اپنا انالیسس پیش کر رہے تھے. پروگرام کے آخر میں ناظرین اب ہم بات کریں گے نیپال میں ہونے والے عام انتخابات, جس پر پوری دنیا کی نظر لگی ہے. یہ انتخابات نوجوان نسل کی جدوجہد کی علامت بن چکے ہیں. گزشتہ سال بدعنوانی اور بے روزگاری کے خلاف شروع ہونے والی جن زی تحریک نے ملک کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا. سڑکوں پر نکلنے والے ہزاروں نوجوانوں کے احتجاج کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا. بعد میں صدر نے پارلیمان تحلیل کر کے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا. اب پورا ملک انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہا ہے. تقریباً 1,90,00,000 ووٹرز پارلیمان کے ایوان نمائندگان کی 275 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالیں گے. ان میں 165 اراکین براہ راست منتخب ہوں گے, جبکہ 110 نشستیں متناسب نمائندگی کے نظام کے تحت دی جائیں گی. لیکن حیران کن حقیقت یہ ہے کہ جس جنزی نسل نے سڑکوں پر آ کر حکومت گرائی, وہی انتخابات میں بہت کم نظر آ رہی ہے. کل امیدواروں میں نوجوانوں کا حصہ صرف تقریباً 5% ہے. اس کی وجہ سخت قوانین, زیادہ انتخابی اخراجات اور ایک ایسی سیاسی ثقافت ہے جو بزرگ سیاستدانوں کو ترجیح دیتی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق گزشتہ سال مظاہروں کے دوران 76 نوجوان مارے گئے اور 2000 سے زائد زخمی ہوئے. ان قربانیوں کے بعد بھی نوجوان اب بھی اس امید کے ساتھ انتخابی نتائج کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اس بار پارلیمان میں ان کی آواز سنائی دے. لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے, اگر نوجوانوں کی سیاسی قوت کو بڑی کامیابی نہیں مل سکی تو کیا اس میں کوئی مختلف منظر سامنے آئے گا, یا پھر یہاں بھی پرانی سیاست ہی جیت جائے گی؟ اس خبر کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.